मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये भी एक मसला है, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ फौरन ठीक हो जाए, बिल्कुल हर चीज़ फिट फाट सही सही चले। ऐसा दुनिया में होता नहीं है, ये कहीं भी नहीं होता, और इसी से इंसान फिर टेंशन में जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी या कोई दूसरी ज़ौजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में जहर मिला के दिया गया। अल्लाह ने बज़रिए वही आपको इत्तला कर दी, मगर आप चंद निवाले तनावुल फरमा चुके थे। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान तो बच गई, जिंदगी बच गई, मगर हर साल आपको उसकी तकलीफ होती थी उस जहर की वजह से, और उसी जहर के असर से आपको आखिर उम्र में बुखार हुआ और उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो हर साल उस मौसम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। तो आपकी ज़ौजा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो जहर है जिससे आपको हर साल तकलीफ होती है। तो आपने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये आजमाइश पहले से लिख दी थी। ये तकदीर का अकीदा जो है, ये टेंशन ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है कि ये होना था। बात चल पड़ी है तो एक और हदीस सुना दूँ। हदीस में है, सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत मूसा जलाली नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि अल्लाह ने आपको हम सब का बाप बनाया, वालिद बनाया। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, इतना प्रोटोकॉल मिला। लेकिन आपको अल्लाह ने कहा था जन्नत के इस दरख्त में से मत खाना, आपने खा के हम सब का नुकसान कर दिया, जन्नत से हम सबको निकलवा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे जलाल में, क्या किया है आप? मतलब अब ये मेरा अपना अंदाज है ना, मतलब यही था कि क्या किया आप? इतना अल्लाह ने आप पर इनामात किए, मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया क्या करो भाई, सजदा करो। इतना प्रोटोकॉल दिया, अपने चक्कर में हम सब को नुकसान करवा दिया। ना खाते, थोड़ा सब्र कर लेते। आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, आपने ये वाकया कहाँ पढ़ा है कि मैंने जन्नत में से खा लिया था? जन्नत तौरात में लिखा हुआ है। तो तौरात अल्लाह ने कब लिखी थी? जो अल्लाह ने तौरात लिखी थी वो कब लिखी थी? मेरी पैदाइश से पहले थी या नहीं थी? हाँ भाई, आपकी पैदाइश से पहले लिखी हुई थी। तो क्या जब अल्लाह ने मेरे पैदा होने से पहले ही लिखा हुआ था कि आदम पैदा होगा, जन्नत का दरख्त खाएगा, सजा मिलेगी, जन्नत से निकाला जाएगा, तौबा की करेगा, माफ हो जाएगा, तो जो चीज पहले से तयशुदा थी आप मुझ में किस पे इस पे मलामत कर रहे हैं? हदीस के अल्फाज हैं, फहज्जा आदमु मूसा, आदम इस मुनाजरे में मूसा पर गालिब आ गए। हजरत मूसा के पास इसका कोई जवाब नहीं। क्या मतलब इस हदीस का? आप कह सकते हैं ये तो हर आदमी गलती करके तकदीर का हवाला दे सकता है। क्या ख्याल है भाई? एक आदमी किसी को कत्ल करे, कातिल को हम पकड़ें, सजा देने लगे, क्या बताओ, अज़ल में तकदीर में तो पहले से लिखा हुआ था कि ज़ैद बकर को कत्ल करेगा और बकर का इस टाइम पे इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। मौत तो का वक्त तो मुतय्यन है ना, मौत का वक्त भी मुतय्यन है, कैसे मरेगा ये भी मुतय्यन है। कौन ट्रक के नीचे आके मरेगा, कौन कोरोना से मरेगा, कौन कत्ल से मरेगा, कौन बीवी से मरेगा, किसकी बीवी शौहर से मरेगी, यानी टेंशन मुराद, दोनों एक दूसरे को टेंशन देते।
تو یہ تو سب پہلے سے کیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو جو دلیل آدم علیہ السلام نے دی اور حضرت موسیٰ اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے, تو وہ دلیل تو آج ہر مجرم دے سکتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ توبہ کر چکے تھے, اور جب سچے دل سے توبہ کر لی جاتی ہے تو پھر ملامت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. ایسے موقع پہ تقدیر کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جو غلطی میں چھوڑ چکا ہوں, توبہ کر لیا, بس اس پہ کیا کرو, مٹی ڈالو, اب اسے تقدیر کا حصہ سمجھو. اگر زید یہ کام کرے, بکر کو قتل کرے, اور ہم زید کو پکڑ کے بولے کہ تو نے بکر کو کیوں مارا, وہ کہے پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا تھا تقدیر میں, تو ہم کہیں تو نے کیا وہ کتاب پڑھی تھی ہے بھائی, جس میں لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا. اگر تجھے پہلے سے تقدیر کا علم تھا, تجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں بکر کو قتل کروں گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, پھر اگر تو نے مار دیا تو ہم تجھے مجبور سمجھیں گے. ہم سمجھیں گے بھائی یہ تو جب لکھا ہوا تجھے معلوم تھا تو نے تو کرنا ہی تھا یہ کام, تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی, اس لیے تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے کہ نہیں جی تقدیر تو طے شدہ ہے, تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم تجھے مار دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اور ہم بھی مجرم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ مارنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تیری تقدیر میں ہمارے ہاتھوں مرنا لکھا ہوا تھا. تقدیر برحق ہے, جو ہے پہلے سے طے شدہ ہے, لیکن آزمائش اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے, اس لیے ہمیں مکمل اختیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے مکمل اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا بغیر کسی جبر اور دباؤ کے. یہی بیس ہے جس پر انسان کو سزا ملتی ہے. صحابہ نے تقدیر کے بارے میں نبی سے پوچھا نا کہ اگر بیماری اور یعنی یہ ہر چیز متعین ہے تو ہم دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی قدر سے, دعا بھی کس سے؟ تقدیر سے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی یہ حاجت میں پوری کر دوں گا. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں دعا لکھی ہے کہ نہیں لکھی, مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. مانگ لو اس کا مطلب لکھی ہوئی تھی, نہیں مانگو گے اس کا مطلب یہ آزمائش یہاں سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کل میسر لما خلق له, عمل کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے عمل, اور عمل کا ہمیں مکمل اختیار دیا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیں, شیطان پھر بھی آ کے بار بار ٹارچر کرتا ہے, او بھائی تو نے تو غلطی کی کیوں, اس سے مایوسی پھیلتی ہے. علماء کہتے ہیں یہاں تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے. یہ سوچنا جائز ہے بھائی جو مقدر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا, اب اس کو کیا کرو, بھول جاؤ, اس سے تو بچ سکتا ہی نہیں تھا میں اس. یہ ان لوگوں کے لیے جو سچی اور پکی توبہ کر چکے ہوں, وہ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے. تو آدم علیہ السلام چونکہ سچی توبہ کر چکے تھے, اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں ان کو یہ کیا کروا دیا آپ نے. تو حضرت آدم نے بڑی زبردست دلیل دی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں جب توبہ کر چکا ہوں تو اب مجھ پہ ملامت بنتی نہیں ہے. اس لیے دلیل دی کہ آپ نے جس تورات میں پڑھا وہ کب لکھی گئی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھائی تھی, تو اس میں لکھا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ کیا تھا؟ طے شدہ. اور آدم علیہ السلام کا واقعہ تو اس لیے بھی طے شدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زمین پہ ہی رکھنا تھا. وہ تو ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے ہمیں اسباق دینے کے لیے کہ دیکھو آدم کو میں نے مٹی سے بنایا, شیطان کو میں نے آگ سے بنایا, غلطی دونوں سے ہوئی, آدم سے بھی اور شیطان سے بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ سجدہ کرو, شیطان نے کہا نہیں کروں گا, لاجک پیش کی اللہ کے سامنے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا,
میں برتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو مجھے آرڈر دینے والا ہے اگر آگ سے بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے نا، میں خود سے تھوڑی بناؤں۔ متکبر آدمی سے یہی بڑی مسٹیک ہوتی ہے، وہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ان کو اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سارا فساد یہاں سے آتا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی، غریبوں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا، یہ غریب، یہ اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا باتیں۔ آپ کو اللہ نے عزت دے دی تو اب کم عزت والے لوگوں کو آپ نے حقارت سے دیکھنا شروع۔ صحت دے دی، اب روڈ لائنر بنے ہوئے پھر رہے ہیں جرسیاں پہن کے، جو بیچارے کمزور ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر، اسپیڈ بریکر دکھا رہے ہیں اپنے، جو باڈی بلڈنگ کے بعد بن جاتے ہیں، جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ نیچرل باڈی نہیں ہوتی جو باڈی بلڈروں پر یوں یوں کر کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں نا۔ جم جایا کرو، بس تھوڑا سا فٹ رہو۔ یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باڈی بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ آپ نے رینجرز کے جوان یا آرمی کے جوان، ایئر فورس کے، نیوی کے جوان دیکھے ہوں گے نا، اور فٹ، ان کے اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے، اسٹیمنا بہت ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسپیڈ بریکر کی فکر مت کرو۔ باڈی میں جو یہ جگہ جگہ نکال رہے ہو نا، یہ کوئی ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کسی شریف آدمی کو، سمجھ رہے ہو؟ شریف آدمی کو اسٹیمنے والا آدمی پسند ہوتا ہے، بھاگ سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، چھلانگیں لگا سکتا ہو، کلابازیاں کھا سکتا ہو، وزن بھی اٹھا سکتا ہو۔ تو اس کے لیے تھوڑا بہت ویٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل سیٹ اپ بن رہا ہے نا، عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں وجود میں۔ سب سے زیادہ حسین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ آپ کی تو جو سیرت میں ہے اس میں تو اس طرح کی باڈی نہیں آتی جس طرح آج لوگ جس کو اچھی باڈی سمجھتے ہیں۔ تو خیر، تو آپ کی صحت اچھی ہے، کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہو آپ۔ اچھا، اس تکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مرد ہو اور عورت کو رسوا کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر آ گئی، کمزور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے اس کے کمزور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ نہ اس پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نہ اسے ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی اس کا پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، سالے والے ہیں نہیں، آج کل نہیں ہوتے۔ بچے ہی ایک آدھی ہوتا ہے نا، تو سالے کہاں سے ہو گئے؟ وہ ایک سالہ ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کرے یا وہ بہنوں ہی کو سیدھا کرنے میں ٹائم ویسٹ کرے گا؟ تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے جو متواضع انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے کمزور کا حق ادا بولو کرتا ہے۔